वक्त हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि जहाँ पर हर किसी के लिए मुरूद दाखिले रात नहीं है और हम इस वक्त हरम मुताहर के एकदम करीबी यानी न कि करबला न कि इराक बल्कि हम एकदम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाही में बाब शिफा में बैठे हुए और अज़ीज़ान मोहतरम ये अय्याम जो कि अय्याम गम है, अय्याम हुज़्न व महलाल है, रोने के अय्याम हैं, उसमें हम उसी की बारगाह में हैं कि जिसको हमें फुर्सत देना है, जिसके लिए हमको मातम करना है। अब अज़ीज़ान मोहतरम चूँकि कुरान मजीद की आयत कि जिसको मैंने अपना सफनामे उन्वान करार दिया कि परवरदिगार का इरादा है कि वो हक साबित करे अपने कलिमात के ज़रिए ताकि काफिरों की जड़ें मुनक़ता हो जाएं और हक साबित हो जाए। वो कलिमात कि जो बारहा और मुसलसल इस आयत पर और आपके सामने भी इस मौजू पर मैंने गुफ्तगू की है कि परवरदिगार चाहे किसी भी चीज़ को फ़ौरन वजूद दे सकता है क्योंकि वो कुल की मंजिल है। खुद परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमा रहा है फ़इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, जब वो चाहे उसे इरादा करने की भी ज़रूरत नहीं, जिस चीज़ को वजूद देना चाहे वजूद दे देता है। तो मेरे माबूद तुझे हक़ साबित करने के लिए क्या ज़रूरत थी, हक़ के कलमे के ज़रिए हक़ को साबित करता। परवरदिगार जब नहीं कहे कि सुनो मैं चाहूँ तो हर चीज़ कुन की मंजिल में वजूद दे दूँ, फौरी तौर पर न सोचने की ज़रूरत, न समझने की ज़रूरत, न बोलने की ज़रूरत, न कहने की ज़रूरत, बल्कि जब चाहूँ जैसे चाहूँ जिस चीज़ को वजूद दे दूँ। लेकिन हक़ इतना बड़ा और इतना इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिसको मैं बताने के लिए कलमे का सहारा ले रहा हूँ ताकि तुम वसीले को समझो। तुम वसीले को समझो और ये समझ कर समझो कि जब मैं परवरदिगार बगैर वसीले के हक़ नहीं साबित कर रहा हूँ तो तुम मजबूर होकर के, लागर होकर के, नादार होकर के, बेकस होकर के, इंसान होकर के बगैर वसीले के अपना ईमान कैसे साबित कहना। पता ये चला कि हर चीज़ के लिए एक वसीला है, हर चीज़ के लिए हमें जो है करना क्या है कि बगैर वसीले के कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। अब देखें आप इतना बड़ा इस्लाम, इतना बड़ा दीन कि जिसे रसूल लेकर आए और रसूल के और इस इस्लाम के लाने के लिए 1,23,999 नबियों को पहले भेजा, राह हमवार हुई, फिर उसके बाद अपने सबसे हबीब तरीन पैगंबर को इस कायनात में उतारा। फिर जब हबीब तरीन पैगंबर को उतारा तब फिर कहा कि मेरे नज़दीक जो सबसे पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। अब उसको उसकी नश्र व इशाअत के लिए पैगंबर से कहा कि अब तबलीग करो। अब जब पैगंबर ने तबलीग करना शुरू की तो उससे पहले यहूदी भी हैं, नसारा भी हैं, जो कि आपस में कट्टर दुश्मन थे, लेकिन जैसे ही इस्लाम वजूद में आया और इस्लाम की तबलीग होने लगी वो सारी दुश्मनी ख़त्म होकर के सब एक होकर के कहने लगे कुफ़ार और मुशरिकीन सब कि हम बाद में अपनी दुश्मनी देखेंगे, पहले जो उभरने वाली चीज़ है उसको मिटाते हैं, दीन इस्लाम को ख़त्म करते हैं। तरह तरह की सोबतें रसूल ने उठाई और यूँ ही नहीं बल्कि देखें रसूल इस्लाम वो हस्ती है कि जिसने अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने अतवार के ज़रिए इस तरीके से इस्लाम को बताया और पहचानवाया है कि जिसकी इंतहा नहीं। जब रसूल निकलते थे तो लोग उनके ऊपर जो है उनकी ओझड़ियाँ डाल देते थे। जब रसूल निकलते थे बाहर गली और कूचे में गुजरते थे तो लोग क्या करते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे। रसूल जब निकलते थे कोई मजबूर कह रहा होता था तो कोई कूड़ा फेंक रहा होता था, लेकिन रसूल ने कभी भी अपने रास्ते को बदला नहीं, बल्कि उसी रास्ते से गुजरते रहे और उसी रास्ते से चलते रहे। ये क्यों? जहाँ पर कांटे बिछ रहे थे वहीं पर रसूल जो है फूल और खुशबुओं की तबलीग कर रहे थे। जहाँ कांटे बिछ रहे थे वहाँ पर फूल और खुशबुओं की तबलीग कर रहे थे। अजीजों, यही मंजिल नहीं थी बल्कि मंजिल और आगे थी। अब जरा देखें, अपने अखलाक के जरिए बारहा सुना हुआ वो वाकया, लेकिन हमें उस किरदार को लेना है और सामने पहचानवाना और पहुँचाना है। अजीजों, जिस जगह पर रसूल गुजरते थे वही एक बुढ़िया, एक ज़ईफ़ा जो है वो रसूल के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी।
جب بھی پھینکے اس طریقے سے رسول خاموشی کے ساتھ گزر جائیں، لبوں کو مسکراہٹ لیے نکل جائیں۔ اب ایک دن یہ ہوا کہ اب کوڑا رسول کے اوپر نہ آیا، رسول نے سوال کرنا شروع کیا کہ وہ ضعیفہ کہاں ہے جو یہاں ہوا کرتی تھی؟ کہا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ فوراً رسول نے اس کے گھر کو دریافت کیا، دخل الباب کیا، داخلے گھر ہوئے، بیت ہوئے، دار ہوئے، اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہونا تھا اتنے میں رسول نے سوال کر لیا کہ اللہ تمہیں جلد سے جلد اس بیماری کے عوض شفا یابی دے۔ اتنے میں کہنا تھا کہ وہ اس سے پہلے اس جملے کو سنتی، اس سے پہلے اس کا چہرہ اترا ہوا تھا کہ دیکھو آج میں ضعیف، بیمار، لاغر، میں بستر پہ ہوں، تو آج یہ وہی نوجوان آیا ہوا ہے جو مجھ سے بدلہ لے گا۔ اس طریقے سے بھی اس کے خواب و خیال تھے، لیکن جیسے ہی دعا سنی اتنے میں اس نے سوال یہی کیا تو ہی محمد ہے؟ کہا اب تک جو ہے اس کے بارے میں خالی سنتی تھی، آج اس کے کردار کو دیکھ بھی رہی ہوں، آج اس کے کردار کو دیکھ بھی رہی ہوں کہ تو دعا دے رہا ہے۔ اب جیسے ہی دعا لی، شفا یابی بھی بدلی، فوراً ایک بار یہ کہا کہ تو اپنا بھی کلمہ پڑھا، اپنے پروردگار کا بھی کلمہ پڑھا۔ تو یہ کلمہ وہ تھا کہ جو تلوار کے زور پر نہیں پھیلا تھا بلکہ کردار کے زور پر پھیلا تھا۔ اب عزیزوں، کردار کا زور ایسا تھا کہ جہاں پر لوگ اتنی زیادہ رسول کے اوپر جو ہے صحبتیں کر رہے تھے، وہیں پر ہوا کیا کہ اب وہ رسول جو چلا کرتے تھے جب بھی کسی راستے پہ، تو ہوتا یہ تھا کہ اب تک کس طریقے سے رسول کو پریشان کریں۔ اگر بڑے کچھ کہیں گے تو یہ ہوگا کہ دیکھو آپس میں ابو طالب کھڑے ہو جائیں گے، اگر کوئی عورت رسول کے اوپر انگلی اٹھائے گی تو فاطمہ بنت اسد ہیں، آمنہ کا لال تو ہے لیکن فاطمہ بنت اسد نے اس طریقے سے پالا اور پروان چڑھایا کہ ہر کوئی فاطمہ بنت اسد سے بھی ڈر رہا ہے عورتوں میں، اور ادھر بزرگوں میں ابو طالب سے ڈر رہا ہے، لہذا کوئی نہیں، اب کس طریقے سے پریشان کریں۔ تو اب کفار مشرکین و کافرین ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا کہ جب رسول نکلے تو ایک کام کرنا، تم لوگ ہے نا پتھر پھینکنا، مجروح کہتے ہوئے پکارنا، اس طریقے سے جب کرو گے، اگر یہ ابو طالب شکایت لے کر کے بھی آتے ہیں اپنے بھتیجے کی کہ میرے بھتیجے کے اوپر پتھر کیوں مارے جا رہے ہیں، یہ اس طریقے سے کیوں کہا جا رہا ہے، تو ہم یہ کہہ کر کے ٹال دیں گے بچہ ہے، یہ کہہ کر کے ٹال دیں گے کہ بچے ہیں، لہٰذا وہ کھیل رہے ہوں گے، کہہ دیا ہوگا۔ یہ جیسے ہی کہنا تھا اتنے میں رسول نکلتے، اب جیسے ہی آگے بڑھتے بچے پتھر مار رہے ہوتے، بچے کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے۔ رسول شام کو وہ رسول کہ جس کے چہرے پہ شادمانی، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ، لیکن جب لہو لہان دیکھا ابو طالب کا دل مچل گیا، سوال کر لیا ہے بیٹا یہ خون کیسا، یہ زخم کیسا؟ صادق رسول، امین رسول کہتا ہے کہ میرے چچا جب میں باہر نکلتا ہوں کچھ نہیں، بچے ہوتے ہیں وہ ہم پر جو ہے پتھر کے تانہ کشی کرتے ہیں، یہ سب وہ ستم کرتے ہیں اس طریقے سے۔ اب وہی ابو طالب ایک مرتبہ کہتے ہیں اب میرے بیٹے، اے میرے یتیم عبداللہ، اے میرے محمد، اب تو تنہا نہیں جائے گا بلکہ تیرے ساتھ ساتھ اب میرا بچہ بھی جائے گا۔ اب وہ رسول جس کا سایہ نہیں، سایہ بن کر کے ابو طالب کا بیٹا علی مرتضیٰ ابو طالب کا بیٹا سائے کے معنی رسول کے قدم بقدم چل رہا ہے، قدم بڑھتے جا رہے ہیں، رسول کے نقش پا پر اپنے قدم رکھتے جا رہے ہیں۔ ادھر جیسے ہی اب فوراً وہ کفار و مشرکین کی ماں نے اپنے دروازوں کو کھولا، اپنے بچوں کو باہر کیا کہ جاؤ، ابھی ہے نا یتیم عبداللہ نکلا ہوگا، گلیوں سے گزر رہا ہوگا، لہذا اس کے اوپر جو ہے پتھر مارنا شروع کرو۔ اب جیسے ہی نکلے ہاتھوں میں پتھر لیا، اب ادھر جیسے ہی مارنا چاہا، اب رسول کے اوپر ایک بھی پتھر نہیں پڑ رہا ہے، اب ابو طالب کا بیٹا علی مرتضیٰ اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہے۔ اب جیسے ہی لینا تھا، اب جو جس طریقے سے پتھر آتے جاتے تھے ادھر واپس ہوتے جاتے تھے، ابھی شام سے اسے ڈھلی بھی نہ تھی کہ اتنے میں ہر ماں اپنے بچوں کو، ہر باپ اپنے بچوں کو لیے ہوئے ابو طالب کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور ہونے کے بعد کہتے ہیں اے ابو طالب
یہ دیکھو میرے بچے کا حال یہ کر دیا، یہ دیکھو میرے بچے کی ناک توڑ دی، یہ دیکھو میرے بچے کی پیشانی پھوڑ دی، یہ دیکھو میرے بچے کی کان پر زخم آ گئے. جیسے ہی کہنا تھا اتنے میں جناب ابو طالب نے سوال کیا، ہوا کیا، کس نے کیا؟ کہا کون کرے گا، تمہارا ہی بیٹا تھا. جیسے ہی کہنا تھا کہ تمہارا بیٹا، کہا میرے تو کئی بیٹے ہیں، ان میں سے کون تھا؟ کہا کہ وہی علی جو ہر مقام پر رسول کے ساتھ ہوتا ہے. میں کہوں گا ابھی تو ناد علی نازل بھی نہ ہوئی تھی، ہر گھر کی ماں نے، ہر گھر کے باپ نے علی علی کہہ کر کے بتا دیا کہ جب بھی رسول پر یا اس کے دین پر آج آئے گی کوئی اور نہیں، علی آئے گا یا اولاد علی آئیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی آئیں گے یا اولاد علی آئیں گے. اب عزیزو، اب جیسے ہی کہنا تھا کوئی نہ تھا، علی تھا، کوئی نہ تھا، علی تھا، تو پتہ یہ چلا یہ بچپنا ہے، جوانی دیکھنی ہے. تو پھر یوں دیکھ لو، 2 انگلیوں کا اشارہ ہوگا، خیبر کا در ہوگا، نہ پیر زمین پر ہوں گے، نہ آسمان پر ہوں گے، ہواؤں کے دوش پر ہوں گے، لوگوں کو پار بھی کرا رہے ہوں گے. جبرائیل امین دیکھ کر کے مسکرا بھی رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے جس کا استاد ایسا ہو اس کا خدا کیسا ہو. اب عزیزو یہ منزلیں ہیں. اب اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اسلام پر یا دین اسلام پر کبھی بھی کوئی آنچ آیا تو علی آگے آئے. جب بھی کبھی بھی جو ہے دین کے پہنچانے والے پیغمبر اسلام پر آنچ آیا تو علی یا اس کا باپ ابو طالب آیا. پھر اس کے بعد جب بھی اسلام کی حفاظت کی بات آئی تو یہ علی آئے یا اولاد علی آئے. اب عزیزان ایمان، چونکہ وقت تک ہے لہٰذا میں اپنے رخ کو مصائب کی طرف بھی لانا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ لوگ مسلسل مجلسیں بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں شغلات بھی ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ماتمداری بھی کر رہے ہیں، آپ مولا کی غمگساری بھی کر رہے ہیں، آپ مولا کو تعزیت بھی پیش کر رہے ہیں. لہٰذا دیکھیں کہ جب اسلام پر کبھی بھی کوئی آنچ آیا یا جب بھی کبھی بھی نبی پر وقت آیا تو یہی علی یا اولاد علی آئے. اب دیکھیں جب اسلام پر وقت آیا تو جناب مولائے متقیان نے رسول کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، لیکن اسلام کے جنازے کو اٹھا دیا. وقت آن پڑا، ایک مرتبہ اسلام کو پھر سے زخمی کیا جانے والا تھا. علی مرتضیٰ نے ٹوٹی ہوئی پستیوں والی شریکہ حیات فاطمہ زہرا کو غسل و کفن دے دیا، کسی کو قبر تک نہ بتائی، اسلام کو دفن نہ ہونے دیا. پھر اسلام پر ضرب ہونے والا تھا، ایسا ضرب کاری کی جس کی انتہا نہیں. علی مرتضیٰ نے مسجد میں اپنے سر پر ضربت کھا لی، آواز دی رب الکعبہ، کعبے کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، اسلام کو زخمی ہونے نہ دیا. اللہ اکبر. حاضروں پھر وقت آن پڑا، یہاں تک کہ پھر کفار و مشرکین نے اسلام پر حملہ کرنا چاہا. امام حسن نے اپنے جنازے پر تیر کھا لیے، لیکن جو ہے اسلام کو تیروں سے چھلنی ہونے نہ دیا. اللہ اکبر. اب وہ وقت آیا کہ جب اسلام کو ہر طرف سے گھیرا جا رہا تھا، اب دین اسلام کو ہر طرف سے گھیرا جا رہا تھا. اب دین اسلام بچے تو کیسے بچے، گھیر کر کے ایک مقام پہ لایا جا رہا تھا. حسین نے کہا میں بھرا گھر اجاڑ دوں گا، اپنے سر کو تن سے جدا کروا دوں گا، لیکن اسلام کو ہر بنانے دوں گا. ہاں عزیزو، وہی کربلا ہے جہاں پر اسلام کی حفاظت ہوئی ہے، یہ وہی کربلا ہے جہاں پر اسلام کو بچایا گیا، یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں پر اسلام سرخرو ہوا. اب یوں سمجھ لیں کہ جہاں جہاں ہے خدا وہاں ہے حسین. اللہ اکبر. اب دیکھیں کس طرح کیسی منزل ہے، جتنا بھی رونا ہو رو لینا عزیزو. میں کس طریقے سے بیان کروں اس کے مصائب کہ ذرا دیکھیں جب اسلام کے اوپر آج پڑا حسین نے اپنے آپ کو زخمی کرا لیا. ہاں عزیزو، اسلام کے اوپر آج پڑا حسین نے اپنے سر کو تن سے جدا کروا لیا. لیکن ہاں عزیزو، جب اسلام کے اوپر جو ہے جیسے ہی کوئی اور بڑی آنچ آئی نا، حسین نے اپنی جو ہے 4 سال کی بیٹی کو شہید کروا دیا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، بس میں اپنے مجلس کو تمام کرتا ہوں. جتنا مصائب ہو لینا، چند فقرات سن لو مصائب کے. اللہ اکبر. روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت زندان میں ہو گئی نا، تو ایسا انقلاب برپا ہوا مدینہ و کوفہ و کربلا و شام میں کہ ایک مرتبہ ہر دل مصائب سید الشہداء سے پسیج گیا. ہر طرف آواز اٹھنے لگی اسیران کربلا کو جو ہے رہا کیا جائے.
اسیران کربلا کو رہا کیا جب جانے لگا نا تو اس وقت کی حکومت نے بشیر ابن جزلم کو کچھ پوائنٹس دیے. کہا سنو سب سے پہلے تو یہ کہ سنو اس قافلے کو شام سے جب تم لے جانا مدینے کے لیے تو بہت ہی صحیح و سالم طریقے سے مدینے پہنچانا, ان پر کوئی آنچ نہ آئے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا تھا عزیزو سن سکو گے, اللہ اکبر. اتنے میں حکومت یزید کہتی ہے سنو اے بشیر دیکھو اس قافلے میں ابھی بھی چند بچے ہیں, جب تم راستے میں چلنا نا تو دیکھنا ان بچوں میں کوئی پیاسا نہ رہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا بی بی سکینہ ارے جب چلی تھی ارے یہی کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, ارے مانتی رہ گئی, ارے کوئی نہ دیا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. حاضروں تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اے بشیر دیکھنا ان بچوں کو دھوپ نہ لگے. اللہ اکبر. ارے یہی سکینہ تھی جب دیکھتی تھی اپنے بھائیا کے ہاتھوں میں ارے لوہے کی ہتھکڑیاں ہیں, لوہے کی بیڑیاں ہیں, لوہے کی زنجیروں سے بندھا ہوا ہے, لوہے کے کاردار تو گلے میں ہے. جب ان پر دھوپ پڑتی تھی ارے لوہے گرم ہو جاتے تھے. ارے لوہے کے جناب زین العابدین جو ہے اس طریقے سے گرم ہوتا تھا جس کی انتہا نہیں. ارے یہی بچی سکینہ ارے جو رسیوں سے بندھی ہوتی تھی نا ارے اپنے بھیا کے اوپر گر جاتی تھی. اے بھیا ارے تجھ پر دھوپ پڑ رہا ہے, ارے لوہے ہے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. اللہ اپنی غم نہ دے. حاجیزو رو لو کربلا ارے سب کو نصیب نہیں ہے. آپ تو کربلا معلّہ میں بیٹھے ہیں نا عزیزو, بچی جو ہے اسی مقام پہ آ کر کے آپ نے تو دیکھا ہے مقام خیمگاہ کے بیچ میں وہ درمیان میں ایک جگہ ہے وہیں پر مقام سکینہ بھی ہے. عزیزو مقام تعمیر ہو رہا ہے وہیں پر بچی جو ہے اپنے باپ کو یاد کرتے کرتے سوئی تھی. اللہ اکبر. اللہ اپنی غم نہ دے سوائے تمہیں مظلوم کربلا کے. بعض تو وہ ہوں گے جن کے گھر میں بچے ہوں گے ارے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے کربلا آئے ہوں گے نا, بعض مواقع میں انہیں اپنے بچے یاد آتے ہوں گے. اللہ اکبر. لیکن آپ کے بچوں کو اتنا اطمینان اور یقین ہے کہ میرا باپ آئے گا, میرا باپ آئے گا. ہائے رے وہ سکینہ ارے جب سے شام آئی تھی نا بابا ارے تیرے باپ دیکھ مجھ پر. اللہ. اللہ اکبر. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزو مصائب سن لو کربلا غم ہے. ارے یہی پر تو مصائب پڑھا نہیں جاتا تصور کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے. ہاں بشیر نے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لیا. بشیر ابن جزلم نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا, ان لوگوں کو جو راستے سے واقف تھے, جو راستوں سے واقف تھے, جو اس لیے کیونکہ صحرا کا راستہ تھا. چونکہ کہا یہ جاتا ہے صحرا میں لوگ گم ہو جایا کرتے تھے یا مر جایا کرتے تھے, لہٰذا جو بڑے راستے کے واقف ہوا کرتے تھے انہیں ساتھ رکھا جاتا تھا. ایک مقام پر ایک چوراہا آیا. جیسے ہی آنا تھا بشیر ابن جزلم اپنے اونٹ سے اترا. اترنے کے بعد سید سجاد کے پاس آیا. کہا یبن رسول اللہ, یبن رسول اللہ یہ دیکھیں سامنے دو راستے جا رہے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جہاں پر ہم مدینے میں ایک دن میں پہنچ سکتے ہیں, دوسرا راستہ وہ ہے جہاں پر ہم 3 دن میں مدینہ پہنچیں گے. لیکن میرے مولا اس جو 3 دن جس راستے سے پہنچیں گے وہاں سے کربلا پڑتی ہے. زندان سے چھوٹا ہوا قیدی تھا. اے بشیر بتاؤ کیا کرنا ہے. کا انتخاب آپ کو کرنا ہے میرے مولا. کہ میں کوئی کام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اپنی پھوپھی زینب اولیاء سے نہ پوچھ لوں. آئے کہا پھوپھی اماں اس راستے سے کربلا پڑتی ہے لیکن بڑا طویل راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ مدینہ ہے. اے پھوپھی اماں بتائے. اتنے میں بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے. آواز دی اے سجاد ارے مجھے کربلا لے چلو, اے سجاد کربلا لے چلو. اب عزیزو سارے مقاتل پڑھے, اس میں سے مقتل بھی دیکھا گیا لیکن کہیں پر یہ نہ ملا جو منظر کشی کی طرف لانا ہے. روایت بتاتی ہے چونکہ عرب کے اونٹ بڑے قامت کے لمبے ہوتے ہیں, اس میں اگر سوار ہونا ہوتا ہے نا تو روایت کہتی ہے سیڑھیاں لگتی ہے, اترنا ہوتا ہے سیڑھیاں. لیکن مجھے کہیں نہ ملا. محملوں میں اونٹوں پر سوار تو بیویاں تھی لیکن جب کربلا پہنچی ہیں یہ بیویاں تو انہیں کس طریقے سے سارے مقاتل بتاتے
ارے یہ لٹا ہوا قافلہ، ارے شام کے زندان سے چھوٹا ہوا قافلہ شہیدوں میں پہنچا، کوئی بی بی کو اتارا نہیں گیا، ہر بی بی اونٹ سے گری ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں لیلا اکبر کے مقبرے پہ ام کلثوم میرے فرات کے قریب، ارے زینب اولیاء، ارے اپنے بھائیا کی قبر پہ آئی، سب سے پہلے سلام کیا، لیکن میں کہوں گا اے بی بی اگر کہیں کاش سکینہ ہوتی نا تو سب سے پہلے اپنے بابا کے مقبرے پہ آتی، آواز دیتی بابا، ارے میرے رخسار پہ یہ نیل پڑے ہیں بابا، اے بابا بندے چھین لیے گئے بابا۔ اللہ اکبر، لیکن زینب اولیاء مقام آ کر کے کہتی ہے میرا سلام میرے بھائی قبول کر، لیکن اے بھائی ارے تیری امانت سکینہ زندان کے شام میں چھوٹ گئی، ہائے سکینہ، واہ غربتا، واہ مصیبتا، وسيعلم الذين سلموا أي منقلب ينقلبون. خاتم